बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक। मैं हूं उसामा। नाज़रीन, कहते हैं कि जिंदगी का मज़हर हवा, पानी और आग पर मुश्तमिल है, और अगर हम अपनी जिंदगी में इन तीनों में से किसी भी एक को गायब पाते हैं तो जिंदगी अपने महवर से हटना शुरू हो जाती है। दुनिया भर में पीने के पानी का इस्तेमाल इंतहाई मुनासिब तरीके से होता है, जबकि पाकिस्तान में तो चिदर बेमहार की सी कैफियत बनती चली जा रही है। घरों में पानी का इस्तेमाल इतना है जैसे किसी फैक्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है। हम अपने घरों में टूटी खोलते हैं, बंद करना ही भूल जाते हैं। पाकिस्तान में जहां जिसका दिल करता है वो ज़मीन से पानी निकालना शुरू हो जाता है, जिसका नुकसान ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर में मुसलसल कमी की शक्ल में मौजूदा और आने वाली आबादी फेस करेगी। अगर हम पूरे पाकिस्तान में सर्वे करें तो तमाम दर सूबों में सबसे ज़्यादा पानी की कमी का शिकार इलाका बलूचिस्तान है, जहाँ की ज़मीन इस कदर पथरीली है कि बारिशों का पानी ज़मीन में जज़ब होने की बजाय सैलाब की सूरत में नदी नालों में बहता हुआ ज़ाया हो जाता है। हालिया बारिशों में आने वाला सैलाब इसकी एक मिसाल है। बलूचिस्तान समेत पंजाब भी अब ज़ेर ज़मीन पानी की कमी का शिकार होता जा रहा है, और इस सिलसिले में हुकूमत क्या कर रही है, कौन से ऐसे इक़दाम जिन पर अमल करके मुल्क में पानी की कमी पर काबू पाया जा सकता है, इस मौजू पर हम बात करेंगे। और इस सिर्फ पीने के पानी के हवाले से या घरों में पानी के इस्तेमाल के हवाले से नहीं है, हम जो हमारी ज़री ज़मीनों पर पानी इस्तेमाल होता है उसके बारे में बात करेंगे, जो हमारे कमर्शियल एंटिटीज़ के अंदर पानी इस्तेमाल होता है उसके ऊपर भी बात करेंगे, और आम लोग जो है वो अपना हिस्सा कैसे डाल सकते हैं इसके अंदर, इसके ऊपर भी बात करेंगे। ज़फ़र भट्टू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वाटर रिसोर्सेज स्पेशलिस्ट हैं। भट्टू साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया आज के प्रोग्राम में। मैं काफ़ी अरसे से देख रहा हूं कि आप काफ़ी ज़्यादा इस पर बात कर रहे हैं। गो इस पर बड़े कम लोग फोकस करते हैं, लेकिन आपकी बात जो है वो उस पर मैंने बहुत से लोगों को अमल करते हुए भी देखा, मैंने सीखते हुए भी देखा, और कुछ बेहतर लाने के लिए जिस तरह से आप कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा मकसद ये है कि आज इसके ऊपर हम बात करें और ये जानें कि बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है पानी की हमारे मुल्क में, यानी इंडस्ट्री एरिया में कितना जा रहा है, घरों में कितना जा रहा है, और ज़री रकबे के अंदर कितना पाया जा रहा है। सबसे पहले तो ये हमें बताइएगा, और उसके बाद ज़ाया कितना हो रहा है, फिर इसके ऊपर आते हैं। जी बहुत शुक्रिया। पानी के लिहाज से अगर हम देखें तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने पानी के बेपनाह वसाइल से नवाजा हुआ है। हमारे पास पानी के वसाइल की कमी नहीं है, असल मसला उनके बेहतर इस्तेमाल का है। जहाँ तक आपने पानी के इस्तेमाल की मदों में पूछा है, तो सबसे ज़्यादा हमारा इस्तेमाल जो है वो ज़राअत के शोबे में है। हमारा जो पानी है उसका 90 से 95% जो है हम ज़राअत में इस्तेमाल कर लेते हैं, और उसके बाद जो पानी की बाकी परसेंटेज है 5 से 6%, उसमें ज़्यादातर इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो जाता है, या घरों में इस्तेमाल होता है, या कोई एनवायरमेंटल पर्पसेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस वक्त हमारी पानी की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जी वो ज़राअत में है। बिल्कुल ठीक है सर। ये बताएगा कि जो पानी ज़ाया हो रहा है किस किस जगह पे कितना कितना कैसे कैसे और कैसे काबू पाया जा सकता है सर? जी, पानी की जो इस्तेमाल है हमारे यहाँ, उसमें तकरीबन आधा पानी हम ज़ाया कर देते हैं। अगर हम किसी भी फील्ड में देखें, इंडस्ट्री में जो पानी है ज़ाहिर है वो तो प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसका तो आप आलमोस्ट कहें सारे का सारा पानी फिर वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहता, और वो पोल्यूटेड वाटर होता है जिसको अनट्रीटेड अगर हम छोड़ दें तो वो और ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है। लेकिन ज़राअत की, जिस तरह मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा हमारा पानी का इस्तेमाल ज़राअत में है, लेकिन ज़राअत को अगर हम देखते हैं तो उसमें हम सदियों पुराने तरीके से एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जिसमें हम फ्लड इरीगेशन की तरीके पे अमल कर रहे हैं। फ्लड इरीगेशन का मतलब ये है कि हम पानी का नक्का खोलते हैं और अपने खेत में पानी का 2 इंच 6 इंच 4 इंच जो एक लेयर बिछा देती हैं। अब वहाँ से वो पानी फसलों को कितना ज़रूरत है, आजकल तो साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि हर फसल और हर एक रिक्वायरमेंट के लिहाज से, सीज़न के लिहाज से आपको मालूम होता है कि आपने किस फसल को किस मौसम में कितना पानी देना है। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ इस तरीके से काम नहीं हो रहा, वाराबंदी सिस्टम से नहरें चलती हैं, और उस नहरों में हर एक का अपने टाइम पे जो इतना पानी आता है वो सारा अपने खेतों में लगा देता है, और अगर उसकी ज़रूरत से ज़्यादा होता है तो वो उसको नीचे बहा देता है। तो इससे ये नुकसान होता है कि जो हम पानी का ज़ख़ीरे हैं, जो हमारी रेजरवायर्स हैं, जो स्टोरेजेस हैं, डैम्स हैं, वहाँ से तो पानी निकल आता है, लेकिन वो पानी मुफीद काम के लिए इस्तेमाल होने की बजाय फिर आगे ड्रेनों में चला जाता है और वो ज़ाया हो जाता है। तो हमारी जो ज़राअत में जो मुख्तलिफ जो तरीके हैं जो पुराने, उससे हम तकरीबन अपना आधा पानी ज़ाया कर देते हैं, जो कि बचाया जा सकता है। और उसके बाद जो दूसरा एक अहम चीज़ है वो ज़राअत के तरीके को इम्प्रूव करके हाई एफिशिएंसी इरीगेशन सिस्टम अगर हम लाएं तो बाकी जो आधा पानी है उससे भी हम 2 गुना फसल हासिल कर सकते हैं, या इसी एरिया के लिए, इसी फसलों के लिए आधा पानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जगह है, एक बहुत बड़ा
پوٹینشیل ہے جہاں پہ ہم پانی کے ضیاع کو روک سکے، بہتر استعمال کر سکتے ہیں جی۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس سارے عملے کے اندر مزید کیا اقدامات لیے جا سکتے ہیں کہ ہم کیونکہ ایک بڑا حصہ جو ہے وہ 90% پانی ہمارا زرعی زمینوں پر استعمال ہو رہا ہے، زراعت کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اس میں کچھ طریقہ کار تو آپ نے بتایا، فردر کیا اقدامات ہو سکتے ہیں جس سے پانی بچایا جا سکتا ہے؟ اس میں جو سب سے ضروری قدم لینا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری زراعت کو جدید بنیادوں پر استوار ہونا چاہیے، جو سائنسی ترقی ہے، سائنسی علم ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اور یہ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، ہمارے ملک کی یونیورسٹیوں میں جو ہمارے ینگ طلباء ہیں وہ یہ ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ان چیزوں کو اپنی فیلڈ میں اپلائی کریں اور یہاں سے امپروومنٹ کریں، پانی کی استعمال کی بہتر ٹیکنیک سے پانی کو بچائیں۔ لیکن یہ ایک بہت بڑی ایفرٹ ہے، اس میں گورنمنٹ لیول پہ پالیسی بنانے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عوام میں اس چیز کے شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں پانی کے استعمال کے بہتر طریقوں پہ جانا ہوگا، جیسے ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم ہے، ڈرپ اریگیشن سسٹم ہے، اسپرنکلر ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ پانی کی بہتر مینجمنٹ ہے کہ جو آپ کے پاس پانی ہے اس کو سٹور کر کے آپ جتنا ضرورت ہے اس حساب سے لگائیں، فصلوں کے حساب سے لگائیں، موسم کے حساب سے۔ تو اس طریقے میں بہت ہی امپروومنٹ کی جا سکتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ اپنی طور پہ کوشش بھی کر رہی ہے، لیکن اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے جی۔ اچھا سر، حکومتی کیا اقدامات ابھی اس وقت جو ہے وہ کیے گئے ہیں اس حوالے سے، اور اس میں اگر ہرڈلز آ رہی ہیں تو وہ کس طرف سے آ رہی ہیں؟ کسانوں کی طرف سے آ رہی ہیں کیا؟ نہیں، اس میں ایک جو اوورآل جو ہمارا ہے ماحول ہے اس سارے میں مختلف ہر ایک جو رولز ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں اداروں کی بھی اور کسانوں کی بھی ہے، وہ ہر سٹیج کے اوپر ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ گورنمنٹ کی سطح پہ اگر ہم دیکھیں تو گورنمنٹ کی سطح پہ جو بڑے ادارے بنے ہوئے ہیں پانی سے متعلقہ، جیسے ہماری منسٹری آف واٹر ریسورسز ہے، وابڈا ہے جو پل کی لیول پہ پانی کا بندوبست کرتا ہے، اس کے بعد ہمارے صوبوں میں اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہیں یا اسمال ڈیم آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں، تو ان سب لوگوں کا کام یہ ہے کہ ملک کی سطح پہ جتنا بھی ہمارا پانی آتا ہے یا صوبائی سطح پہ جو پانی آتا ہے اس کا ایک واٹر بجٹ بنانا، پانی میسر کتنا ہے، آگے پانی کا استعمال ہمارا کیسے ہے، اس میں گیپ کہاں پہ ہے، اس گیپ کو ہم نے کیسے مینیج کرنا ہے، کہاں پہ ہمارے پانی کے ذخائر جو ہیں وہ بنائے جا سکتے ہیں۔ جیسے وابڈا نے بڑا اچھا کام کیا ہے، وابڈا نے پورے ملک کا ایک پوٹینشیل جو اسیس کیا ہوا ہے کہ جہاں پہ ہم واٹر سٹوریج ریزروائرز بنائی جا سکتی ہیں، تو وہ وابڈا کہتا ہے کہ 65 ملین ایکڑ فیٹ تک کا پوٹینشیل ہمارے پاس موجود ہے، جبکہ ہماری ضروریات شاید ہو سکتا ہے اس سے بھی کم ہو۔ تو ملکی سطح پہ اور صوبائی سطح پہ یہ جو ادارے ہیں یہ واٹر سٹوریجز بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اوورآل دیکھا جائے تو دنیا بھر میں ایک جو تھمب رول چلتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جتنا بھی پانی میسر ہوتا ہے تو اگر اس کا 30 سے 40% آپ سٹور کر لیتے ہیں تو پھر آپ اپنی ڈیمانڈ اور سپلائی میں جو آپ کی کمی ہوتی ہے اس کو بہتر طریقے سے پورا کر سکتے ہیں، مینیج کر سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو ہارڈلی ہمارے پاس صرف 10% تک کی سٹوریج اویلیبل ہے۔ تو پہلی تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی سٹوریجز بڑھانے کی ضرورت ہے، جہاں پہ بھی جیسے بھی ممکن ہے بڑے ڈیم بنائیں، چھوٹے ڈیم بنائیں، ریچارج ڈیم بنائیں۔ اس کے بعد جو دوسرا اس کا کمپوننٹ آتا ہے کہ وہ پانی جو ہم سٹور کر لیتے ہیں اس کا استعمال ہم کیسے کرتے ہیں۔ وہ ظاہر ہے ندی نالوں کے ذریعے، نہروں کے ذریعے، اور ایک بہت بڑا جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہے، اس کے ذریعے ہمارے کھیتوں تک پہنچتا ہے۔ تو اس پہنچنے کے دوران راستے میں بہت ساری ایسی جگہیں آتی ہیں جہاں پہ پانی کی لیکیج ہو رہی ہے یا پانی کے جو وسائل ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں۔ اس میں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، جیسے گرمی کے موسم میں آپ کا بہت سا پانی بخارات بن کے اڑ جاتا ہے، اسی طرح جو کچی نہریں ہیں وہاں سے بھی بہت سا پانی سیپ ہو جاتا ہے۔ اگرچہ جو پانی سیپ ہو جاتا ہے اس کو ہم ضائع ہونا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ پانی پھر آ کے ہمارے جو گراؤنڈ واٹر سسٹم کو ہی ریچارج کر رہا ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی ہم گراؤنڈ واٹر سے بھی اپنی اریگیشن کا آدھا پانی تو وہاں سے بھی لے رہے ہوتے ہیں، تو اس کو اس سینس میں ہم پانی کی ضیاع یا اس کا نقصان نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ظاہر ہے بخارات بن کے جو اڑ جاتا ہے، یا جو پانی ویسے ہی جو نہریں بند ہوتی ہیں یا ٹوٹ جاتی ہیں تو وہاں سے جو پانی ندی نالوں سے ڈرینوں میں چلا جاتا ہے وہ ہمارا راستے میں سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر جب کھیتوں میں پہنچتا ہے تو وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ ہر فصل کا جو ہے ایک پراپر ٹائم ہوتا ہے جب اس کو پانی چاہیے اور کتنا چاہیے۔ اب اگر اس میں ہم میچ نہیں رکھیں گے، جب ہم پانی دیں گے اور اگر وہاں پہ فصل کو پانی کی اتنی ضرورت نہیں ہے اور جب ضرورت ہے اور پانی نہیں دے رہے
تو اس میں ہم اپنی ایگریکلچر پروڈکشن کا بھی نقصان کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو پانی دے رہے ہوتے ہیں وہ صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہو رہا ہوتا، وہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے. یہ تو اب میں موجودہ سسٹم میں جو نقصانات ہو رہے ہیں اس کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. اب اگر اس کو ہم امپروو کرنا چاہیں تو اس کو امپروو کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، جیسے پائپ. اب پائپ اریگیشن جو ہے وہ دنیا بھر میں بہت سی جگہوں پہ استعمال ہوتی ہے، اور خصوصاً جن علاقوں میں، جن ممالک میں پانی کی کمی ہے وہاں پہ تو یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. آپ ترکی میں چلے جائیں، وہاں پہ وہ سارا تقریباً پائپ اریگیشن سے کام کر رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ سائنس ابھی تک کوئی اتنی زیادہ ترقی نہیں کر سکی. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں ایک میجر چیز تو یہ ہے کہ ہمارے جو کسان بھائی ہیں یا جو ہماری کمیونٹی ہے اس کو اس لیول پہ شعور ہی نہیں دیا گیا، یا اس کو آگاہی نہیں دی گئی، تربیت نہیں دی گئی کہ وہ اس طرف آئیں. دوسرا جو ہے ہماری لوکل جو انڈسٹری ہے اس میں اس طرح کی چیزیں پروڈیوس ہی شاید نہیں ہوتی. ہمارا ڈرپ اریگیشن سسٹم لگا کے اس کے جو چھوٹے سے پرزے ہوتے ہیں یا چھوٹے سے جو اس کے ویلز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اگر وہ لوکلی میسر نہیں ہوں گے تو وہ سسٹم کچھ عرصہ چلنے کے بعد وہ ناکام ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے گورنمنٹ کی طرف سے متعدد دفعہ کوشش کی گئی ہے کہ وہ زرعی علاقوں میں ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم لانچ کرے. بہت سے پائلٹ پروجیکٹ بھی ہوئے ہیں اور بہت سے پروجیکٹ اس وقت بھی چل رہے ہیں گورنمنٹ کے، لیکن موسٹلی وہ ناکام سمجھ لیں یا اتنے زیادہ کامیاب کیوں نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایک پورا سائیکل مکمل نہیں کیا جاتا اس کا، کہ اتنے بڑے سکیل پہ ایک کام شروع ہو رہا ہے تو اس کے لیے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کیا ہے. کیا آپ ملک کی انڈسٹری میں اتنی پائپ بنانے کی اور اتنی جو ان کو اسپیئر پارٹس ہیں اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جن کسانوں کے لیے یا جس کمیونٹی کے لیے ہم وہ لگا رہے ہیں کیا وہ اس کے لیے ریڈی ہیں، ان کے پاس اس کی نو ہاؤ اتنی ہے، اس کو استعمال کرنے کی ٹریننگ ہے، یا ان کے لیے کوئی ٹریننگ پروگرام، ان کی ایکسیپٹیبلٹی ہے، کوئی سوشل موبلائزیشن ان کی جائے. تو یہ بہت سارے فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے بہت سے مفید پروگرام جو گورنمنٹ شروع بھی کرتی ہے اور اچھے نظریے سے اور اچھی پالیسی سے شروع بھی کرتی ہے لیکن کامیاب نہیں ہو پاتے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس پہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، اسی پہ ہم مزید بات کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. محمد منان صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر واسا لاہور ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ منان صاحب، آپ نے وقت دیا. منان صاحب ہم پانی کے اوپر بات کر رہے ہیں، پانی جس طرح سے ضائع ہو رہا ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. کیا اپنا رول پلے کر سکتے ہیں یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. واسا اس کے اندر سر کیا اقدامات لے رہا ہے وہ آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. I am Deputy Managing Director in Vasa. So اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو بنیادی فوکس جو ہے وہ for last about 4 years جو ہے وہ اسی بات پر ہے کہ ڈپلیشن پانی کی جو ہے اس کو روکا جائے. پانی جو ہے اس کے ضیاع کی وجہ سے، بے تحاشا ضیاع کی وجہ سے زمینی سطح جو ہے پانی کی زیر زمین سطح جو ہے وہ ہر سال تقریباً 1 میٹر گر رہی تھی، جس سے اس بات کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ لاہور کا واٹر ٹیبل، گراؤنڈ واٹر ٹیبل جو ہے وہ بڑی جلدی ڈرائی ہو جائے گا، اور میں بھی آنے والے 5-10 سالوں میں لاہور کو شدید پانی کے فقدان کا سامنا کرنا پڑے. تو اس سلسلے میں واسا نے پچھلے 4 سال سے، جب سے ہمارے مینیجنگ ڈائریکٹر زاہد عزیز صاحب آئے تو انہوں نے اس بات پہ فوکس کیا. ایک تو ٹیوب ویلز جو ہے ہم نے بہت کم کر دیے لگانے، اور اپنے ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کو ہم نے بہت امپروو کیا. دوسرا یہ ہے کہ جو صاف پانی، ڈرنکیبل واٹر جو ہے وہ سروس اسٹیشنوں پہ یا گھروں کے دھونے پہ یا گاڑیوں کے دھونے پہ استعمال ہو رہا تھا، اس پہ ہم نے سختی کی، اور اس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ہمیں بہت ہیلپ کیا، اور انہوں نے جو مختلف پولیس کے جو محکمہ جات ہیں جیسے ڈولفن فورس ہے، ان لوگوں کی بھی ڈیوٹی لگائی کہ اگر آپ کسی شہری کو دیکھیں جو اپنے گھر کے صحن کو یا اپنے گھر کے ریمپ کو دھو رہا ہے تو آپ نے فوراً واسا کو اطلاع دینی ہے. تو وہ ہم چالان ریگولر بیسس پہ ہم نے چالان کرنے شروع کیے، کیونکہ یہ بہت ہی قیمتی پانی ہے جس کو ہم گاڑیاں اور گھروں کی اور سیڑھیاں دھونے میں استعمال کر رہے ہیں. تو اس پر ہم نے سختی کی. سروس اسٹیشنز پر ہم نے ری سائیکلنگ پلانٹس جو ہے وہ مختلف مالکان سے بات کر کے
تقریباً شہر میں 800 کے قریب جو ہے وہ ریسائکلنگ پلانٹس لگائے تاکہ پانی جو ہے وہی بار بار جو ہے وہ صاف ہو کے استعمال ہو جائے، بجائے یہ کہ نیا پانی نکالنا پڑے زمین میں سے. تو ہم نے اس میں مینلی یہ کیا. اس کے بعد پھر جو واٹر میٹرنگ کے سلسلے میں ہم محسوس کرتے تھے کہ واٹر میٹرنگ کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ میٹر نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے پانی بے تحاشا استعمال کیا جا رہا ہے. تو اس میں ہم نے ایک بڑا منصوبہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت لے کر آئے، اور اس میں بھی اب وہ لیٹر آف انٹینٹ جاری ہو گیا ہے، اور اگلے آنے والے 2 سالوں میں واسا جو ہے وہ تقریباً لاہور کے ہر کنزیومر کو جو ہے وہ میٹر لگا کے دے گا. تو یہ بنیادی جو اقدامات واسا نے کیے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ آف کورس ان اقدامات کی وجہ سے ہم نے مسجدوں میں جو وضو خانے ہیں ان کے پانی جو استعمال ہوتا ہے اس کو بھی ہم نے ریسائیکل کر کے ایگریکلچر میں استعمال کرنے کی کوشش کی. پھر بارشی پانی جو ہے اس کا جو ہے ہم نے اس کو بھی دوبارہ استعمال کرنے کے لیے واٹر ٹینکس شہر کے 3 مقامات پر بنائے ہیں، جو کہ مزید اب 5 مقامات پر بننے ہیں. تو پانی کو پریزرو کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے واسا نے بہت سارے اقدامات کیے ہیں، اور یہ پہلی بار ہے کہ پاکستان کے، اور میرے خیال میں یہ دنیا کی شاید واحد جگہ ہے جہاں پر زمینی زیر زمین پانی میں جو گراوٹ آ رہی تھی، اس کے لیول نیچے جا رہا تھا، ہر سال تقریباً 1 میٹر یعنی 3.25 فٹ کے قریب نیچے جاتا تھا، وہ پچھلے 2 سال سے رک گیا ہے. اور اب پانی کی سطح جو ہے متوازن ہو گئی ہے، اور اب مزید گرنا بند ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آنے والی نسلوں کے لیے پانی کے ذخیرے کو محفوظ کرنا شروع کر دیا ہے، اور اب مزید اس میں کمی واقع نہیں ہو رہی. اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے واسا کی. اچھا یہ بتائیے گا منان صاحب، ابھی جیسے آپ نے یہ بتایا کہ اگلے 2 سالوں میں آپ جو ہے وہ تمام لوگوں کو جو ہے ان کے گھروں میں آپ میٹر لگا دیں گے پانی کے حوالے سے، تو یہ تو سرکاری پانی جو جن کو جا رہا ہوگا ان کے لیے ہوگا. جو پرائیویٹ سوسائٹیز کے اندر لوگ رہ رہے ہیں وہاں پر کیسے کنٹرول کریں گے؟ یہ ہماری جو جتنی بھی پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں، ایک تو ہم نے جو ابھی واٹر ایکٹ جو بنا ہے اس میں ایک تو بے تحاشا ٹیوب ویلوں کو زمین کو پنکچر کر کے پانی نکال کے اور پھر اس کو بہت بڑی مقدار میں اس کو ضائع کرنے کے مترادف ہی ہے. اس کو ہم نے جو ہے ایک تو اس پہ ہم نے واٹر ایکٹ کے تحت جو ریگولیشنز بنتے ہیں وہ بنا لیے ہیں، اور ہم نے جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان پر جو ٹیوب ویلز ہیں ان کے بھی ہم نے چارجز ان سے وصول کرنے شروع کر دیے ہیں. ان کو بھی ہم نے بلنگ نیٹ ورک میں لے آئے ہیں. کم از کم ٹیوب ویل کی حد تک جتنا، جیسے کہ فرض کیجئے کہ وہ 2 کیوسک کا ٹیوب ویل جو ہے وہ لگایا ہوا ہے انہوں نے، تو اس پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کو واسا کو جو ہے وہ جو ہے ماہانہ بل جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا. اسی طرح اگر 4 کیوسک کا لگایا ہے تو اس کے مطابق زیادہ بل ادا کرنا پڑے گا. تو اس میں ہم نے ان کو بھی اپنے بلنگ نیٹ ورک میں لائے ہیں. کم از کم پروڈکشن کی حد تک جو پانی وہ پروڈیوس کر رہے ہیں ٹیوب ویلز لگا کر، اس کی حد تک ظاہر ہے وہ جو پرائیویٹ مالکان ہیں وہ بھی اپنا بلنگ نیٹ ورک انہوں نے بنایا ہوا ہے، وہ کنزیومر سے بل لیتے ہیں اور اس طرح واسا کو آگے دیتے ہیں. اچھا منان صاحب ایک چیز یہ بتائیے کہ لاہور میں اس وقت سر کتنے فٹ پر پینے کا جو پانی ہے وہ میسر ہو سکتا ہے؟ لاہور میں جی اس وقت پانی 750 فٹ سے آگے چلے جائیں 735 فٹ کے بعد ڈرنکیبل، جس کو آپ فٹ فار ہیومن کنزمپشن کہیں گے. ویسے تو پانی لاہور میں 100-150 فٹ کے فاصلے پر بھی زیر زمین موجود ہے، لیکن وہ پانی جو ہے وہ ظاہر ہے دیگر مقاصد میں استعمال کیا جا سکتا ہے. جیسے لوگوں نے بعض جگہوں پہ انڈسٹریز نے دیگر گھروں میں پمپ لگائے ہوئے ہیں، تو وہ 100-150 فٹ سے بھی پانی نکل آتا ہے. لیکن جو واسا جو پانی دیتا ہے جو ڈرنکیبل ہے WHO کے سٹینڈرڈز کے مطابق ہے، وہ ہم 750 فٹ سے ڈرا کرتے ہیں پانی. اچھا ظفر بھٹو صاحب سر یہ بتائیے گا کہ ابھی جتنے اقدامات بتائے ہیں واسا لے رہا ہے منان صاحب نے، سر اس کے اوپر کمنٹ کیجئے گا، اور فردر ہمیں واسا کو یعنی جو ہے وہ کیا اقدامات لینا ہوں گے؟
جی بہت خوشی ہوئی سن کے جو واسا جو اقدامات لے رہا ہے، اور میرا خیال ہے یہ ایک اچھا سائن ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ اور خصوصاً واسا کی طرف سے لاہور کی سطح پہ اس طرح کے اقدامات شروع ہو گئے ہیں کہ جس سے جو زیر زمین پانی ہے اس کی سطح نیچے جانے سے رک گئی ہے، اور انشاءاللہ ایسے ہی اگر ہم نے سسٹینیبل یہ ایفرٹس جاری رکھی تو ہو سکتا ہے یہ ریچارج ہو کے ہماری امپرومنٹ کی طرف آنا شروع ہو جائے۔ اب اس میں یہ ایک منان صاحب سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے بڑے اچھے اقدامات کیے ہیں، اور گراؤنڈ واٹر سٹوریج ٹینکس بھی بنا دیے ہیں، میٹرنگ کا سسٹم بھی ہے، بہت اچھی بات ہے، واٹر لوڈ شیڈنگ بھی میرا خیال ہے شروع کر دی ہے واسا نے، ٹائمنگز مقرر کر دیے ہوئے ہیں۔ تو ایک جو گراؤنڈ واٹر ریچارج ویلز کا کانسیپٹ ہے اور جو اکثر ملکوں میں دیکھا گیا ہے، اور لاہور کی حد تک میرا خیال ہے ماڈل ٹاؤن میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ڈونگی گراؤنڈز کا جو کانسیپٹ ہے، اور پرانے وقتوں میں جس طرح گاؤں میں دیہاتوں میں جوہڑ اور اس طرح کا کانسیپٹ ہوتا تھا جس سے بہت اچھے وہ گراؤنڈ واٹر ریچارج کا پوٹینشیل ہوتا تھا اور گراؤنڈ واٹر ریچارج بھی ہوتا تھا، تو اس طرح بھی واسا اس جو نیچرل یہ سسٹم ہے اس کے لیے کچھ اقدامات کر رہے ہیں؟ منان صاحب پلیز۔ یہ ایکچولی ہماری ایل ڈی اے کے ساتھ ایک اس میں بڑی ڈیٹیلڈ آج کل میٹنگ سسٹینیبل واٹر کے سلسلے میں ایک ہم پلان بنا رہے ہیں بڑا کمپریہنسو، کیونکہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ لاہور ونس واز سٹی آف گارڈنز، اور یہاں پہ بے شمار گارڈنز ہوتے تھے، ڈونگی گراؤنڈیں ہوتی تھی، اس کے علاوہ گرین بیلٹس ہماری نیچی ہوتی تھی روڈ سرفیس سے، اور بہت سارے اس طرح کے تھے جہاں پر ہم کچی زمین میسر ہوتی تھی، جہاں پر ہم جو ہے وہ واٹر کو وقتی طور پہ بارشی پانی یا دیگر سٹور ہوتا تھا، اور وہ پھر سارا ریچارجنگ کا باعث بنتا تھا گراؤنڈ واٹر اسٹیٹا میں، تو وہ ختم ہو گیا وقت کے ساتھ ساتھ، سارا شہر کنکریٹ میں کنورٹ ہو گیا۔ اب ہم لوگوں نے یہ ایل ڈی اے سے بھی ریکویسٹ کی ہے، اور ہم جو روڈز ہیں ان پہ آپ نے جوہر ٹاؤن میں تو شاید دیکھا بھی ہوگا، ہم نے روڈ کی جو اگلے مانسون سے پہلے جہاں جہاں بھی گرین بیلٹس کو اونچا کیا گیا ہے ان بیلٹس کو 2-2.5 فٹ سڑک کے لیول سے نیچے کرنے کا پلان دیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ڈونگی گراؤنڈیں جو موجود ہیں ان کی بھی اچھے طریقے سے مطلب جو ہے نا وہ ریہیبلیٹیشن کا پلان بھی ہمارا ہے۔ تو ایل ڈی اے کے اور ڈی جی صاحب جو ہے ڈی جی ایل ڈی اے صاحب وہ اس معاملے بڑے سپورٹنگ ہیں، تو انہوں نے بھی اس کو پسند کیا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے، اس کو نیچا کرنا چاہیے کچی زمینوں کو، تاکہ جو ہے وہ پانی وہاں پر اکٹھا ہو اور ریچارجنگ بھی ہو گراؤنڈ واٹر اسٹیٹا کی، اور وہ ہم اگلے مانسون سے پہلے کافی زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہماری ایفرٹس نظر آئیں گی۔ اچھا بٹو صاحب یہ بتائیے گا سر، اس پہ آپ ضرور کمنٹ کیجیے گا، لیکن آپ 100 ڈیمز پروجیکٹ پر کام کرتے رہے ہیں، بلوچستان میں سر صورتحال بہتری کی امید ہے جس طرح سے کام ہو رہا ہے؟ بلوچستان میں پانی کی صورتحال جو ہے بہت خراب ہے، کیونکہ بلوچستان ہمارا ایک ایرڈ ایریا ہے جہاں پہ جو سالانہ بارشیں ہیں وہ ہماری بہت کم ہوتی ہیں۔ پاکستان میں میرا خیال ہے شاید سب سے کم بارش جو ہے وہ بلوچستان میں ہوتی ہے۔ ایک تو مونسون کا سیزن بھی بلوچستان میں اس طریقے سے نہیں ہوتا، بہت ایک چھوٹا سا حصہ ہے جہاں پہ کوئی مونسون بچی کچی پہنچ جاتی ہے یوگ کے علاقے میں، لیکن اس کے علاوہ جو باقی جتنا بھی بلوچستان ہے اور جتنا بھی آپ ساؤتھ کی طرف چلتے جائیں، ہماری جو ایوریج اینول رین فال ہے وہ بہت کم ہوتی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پچھلے کچھ دہائیوں میں ہم نے بلوچستان میں ڈراؤٹ کی بھی بہت لمبی 10-12 سال کی صورتحال دیکھی ہے کہ جس میں بارشیں بھی نہیں ہوئیں۔ بلوچستان اور خصوصاً جو بلوچستان کے جو علاقے ہیں کوئٹہ، کلات اور چمن اور زیارت کے علاقے جہاں پہ بڑی مسلسل ہر سال ہو جاتی تھی برف باری، وہاں پہ ان سالوں میں برف باری بھی نہیں ہوئی، تو جس کی وجہ سے یہ ہے کہ گراؤنڈ واٹر پہ بہت زیادہ پریشر پڑا ہے، جس طرح منان صاحب بھی بتا رہے تھے، تو وہاں پہ بھی صورتحال یہ ہے چونکہ اس کو اس طریقے سے ریگولیٹ نہیں کیا گیا اور واٹر گورننس جو ہے ہماری وہ بھی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، تو لوگوں نے زمین سے ڈرل کر کے پانی پینے کے لیے بھی اور زراعت کے لیے بھی اور اپنے دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، تو وہاں پہ گراؤنڈ واٹر بہت تیزی سے نیچے گیا ہے اور 1000 فٹ سے بھی نیچے اب کوئٹہ میں چلا گیا ہے جو بلوچستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور پروونشل کیپٹل ہے، اور بہت وہاں پہ صورتحال اس طرح کی ہو گئی تھی کہ لوگوں نے کہا کہ یہاں سے نقل مکانی شروع ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو پچھلے 10-12-15 سال میں حکومتی سطح پہ
بڑا اس کے اوپر بہت زیادہ کام بھی ہوا ہے. ان میں چھوٹے اور بڑے ڈیمز جو ہیں، اور خصوصاً جو 8ویں ترمیم ہے اس کے بعد سے جو صوبوں کے پاس چھوٹے ڈیم بنانے کا ایک ان کو دیا گیا ہے الاؤ، تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بلوچستان کی گورنمنٹ نے بہت سے پروجیکٹ شروع کیے ہیں، جس میں ایک منصوبہ ان کے 100 ڈیموں کا بھی تھا جو کہ انہوں نے 20 سال کی عرصے میں کمپلیٹ کرنے تھے. تو 2008 سے جو یہ منصوبہ شروع ہوا ہے جس میں ہر 4 سال میں 20 ڈیم مکمل ہوتے ہیں، تو اس کے 3 فیز مکمل ہو گئے ہیں، جس میں تقریباً اب تک 60 کے قریب ڈیم مکمل ہو چکے ہیں. اور یہ جو 60 ڈیم لوکیشنیں ہیں یہ بلوچستان کے سارے اضلاع میں تقریباً پھیلی ہوئی ہیں، اور جس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ ساری پاپولیشن کو ایک سپریڈ ہو کے اوور آل ایک ریلیف کی صورتحال مل رہی ہے. اور بلوچستان کے حوالے سے دیکھیں تو وہاں پہ چونکہ بلوچستان ایک زرعی صوبہ نہیں ہے، بیسیکلی یہ ایک لائف سٹاک صوبہ ہے، تو وہاں پہ جو بارش ہوتی ہے اور اتنی تیزی سے پانی ندی نالوں میں آ کے تباہی مچا کے غائب ہو جاتا ہے، تو اس کو اگر تھوڑا تھوڑا مختلف جگہوں پہ بند بنا کے ڈیم بنا کے روک کے اور اگلے 2-3 مہینوں کے لیے جانوروں کی انسانوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے سٹور کر لیا جائے تو بلوچستان کے کانٹیکس میں یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور اب تک کے جو 60 ڈیم بن گئے ہیں اس میں 100 ڈیم کے منصوبے سے اس سے کچھ 3 لاکھ ایکڑ فٹ کی سٹوریج وہاں پہ ڈیولپ ہو گئی ہے، جو کہ بلوچستان کے کانٹیکس میں ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ جو ہے اور بھی بہت سارے ڈیموں پہ کام شروع کر رہی ہے، جس میں بسول ڈیم کا پروجیکٹ ہے، جس میں گروک سٹوریج ڈیم کا پروجیکٹ ہے جو 72 میٹر ہائی ڈیم ہے، خاران جیسے علاقے میں بن رہا ہے جو کہ بہت ایریڈ ایریا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی سری توئی ڈیم کا پروجیکٹ گورنمنٹ نے ابھی لانچ کیا ہے. کوئٹہ کے پاس کوئٹہ کی پانی کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے بہت سے چھوٹے اور بڑے ڈیموں کے پروجیکٹ شروع کیے گئے ہیں، جس میں منگی ڈیم کا پروجیکٹ جو ہے وہ پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہو رہا ہے، جس سے کوئٹہ کی واٹر سپلائی بہتر ہونے کی بہت اچھی امیدیں ہیں اس سے. اس کے ساتھ ساتھ یہ 100 ڈیم کے پروجیکٹس میں بھی 2-3 جو ڈیمز ہیں وہ کوئٹہ کے سراؤنڈنگز میں بنائے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی 2-3 ڈیم ہیں جو فیزیبلٹی اسٹڈی میں ہیں اس وقت. تو اس لیے بڑی ایکسٹینسو کوششیں ہو رہی ہیں اور اس سے بھی زیادہ کوششوں کی ضرورت ہے، تو تب جا کے بلوچستان کی جو پانی کی صورتحال ہے اس کو ہم بہتری کی امید کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے منان صاحب. جو لوگ گھروں کے اندر سر یہ بور کرتے ہیں ان کو روکنے کے لیے کوئی قانون سازی یا اس حوالے سے کوئی چیز اس کے پلاننگ کا حصہ ہے سر؟ جی بالکل. اس سے پہلے میں تھوڑا سا ابھی بھٹو صاحب نے بڑی اہم بلوچستان کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اس میں میں تھوڑی سی ایڈیشن لاہور کے حوالے سے یہ کروں گا کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو پروجیکٹ ہے ہمارا واسا کا، جو کہ جو ہے بہت ہی ویژنری لیڈرشپ اس وقت جو ہمیں ایل ڈی اور واسا میں ڈی جی صاحب کی شکل میں اور ایم ڈی واسا زاہد عزیز صاحب کے شکل میسر آئی. انہوں نے اس کو سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم کیونکہ 594 ٹیوب ویلز جو ہیں ڈیپ ویلز جو لگے ہوئے ہیں لاہور میں، ان کو بھی ہم آہستہ آہستہ ان کی تعداد کو بہت ہی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم نے جو کنال ہے اس کے پانی کو کلیکٹ کر کے اس کے جو ہے سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ 100 کیوسک کا جو ہے وہ ہم نے لگانا ہے، اور اس کے ساتھ پھر ساری اس کی ڈسٹریبیوشن وہاں سے. یہ ایکچولی اپرووڈ منصوبہ ہے واسا کا جو فیڈرل گورنمنٹ ایکنک سے منظور شدہ ہے، اور ایشین انفراسٹرکچر بینک جو ہے اس میں اس نے فنڈنگ کی ہے، اور اس میں ہم لینڈ بھی جو ہے اس کی اس وقت اپنا فائنل سٹیج پہ آ گئے ہیں، پوزیشن کی سٹیج پر ہیں ہم. تو لینڈ بھی ایکوائر کر لی گئی ہے، اور یہ 100 کیوسک کا یعنی تقریباً 2 کیوسک کے 50 ٹیوب ویل جو ہیں وہ اس سے ختم ہو جائیں گے. اور نہر کے ساتھ ساتھ جتنی بھی وادیاں ہیں ان کو ہم ٹریٹ کر کے یہ پانی جو ہے سرفیس واٹر جو ہے نہر سے کلیکٹ کر کے دیں گے، اور اس سے ہمارا زیر زمین پانی کے اوپر انحصار اور بھی کم ہو جائے گا. تو اس کے علاوہ جو آپ نے سوال کیا ہے گھروں میں، جی بالکل ہم نے گھروں میں جو موٹریں لگائی ہوئی ہیں لوگوں نے ان کو ان کی پہلے بلنگ نہیں ہوتی تھی، ان کے اوپر ہم نے انفراسٹرکچر چارجز جو ہے وہ لگا دیے ہیں. جتنے بوٹلنگ کے ادارے ہیں وہ بھی ہمارے یہاں سے جو زمین سے پانی ڈرا کرتے ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ بھاری ان کو بل ڈالے ہیں، تاکہ وہ اتنا اس میں پیسہ کما رہے ہیں تو جو ہے نا واسا کو گورنمنٹ کے اداروں کو بھی ان کو کچھ دینا چاہیے. تو ابھی جو ہے وہ واسا الحمدللہ
اس کا ریونیو جو ہے ان اقدامات کی وجہ سے اس کا ریونیو بھی ڈبل سے بھی زیادہ ماہانہ ہو گیا ہے. تو یہ جو سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا جو منصوبہ ہے اس کا ذکر میں کرنا تو بھول گیا تھا, اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ وہ کیونکہ ہمارا اپرووڈ منصوبہ ہے اور اس پر کام بھی جو ہے وہ آلموسٹ شروع ہونے والا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بٹو صاحب یہ بتائیے گا, آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں, کون سی حکومت کا فوکس رہا اس سارے معاملے پہ کہ پانی ہمیں بچانا ہے اور اس حوالے سے کام کرنا ہے؟ جی, حکومتوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں میرا خیال ہے کہ اوور آل جس لیول پہ جا کے جس انٹینسٹی کے ساتھ اس مسئلے پہ فوکس ہونا چاہیے تھا وہ شاید بدقسمتی سے ہم اتنا فوکس نہیں کر سکے. منگلا اور تربیلا کے بعد کوئی بڑی ریزروائر, کوئی سٹوریج ہم نے ایڈ نہیں کی اپنے سسٹم میں, تاہم اب جا کے کچھ ریئلائزیشن پیدا ہوئی ہے جس کی وجہ سے ابھی بھاشا ڈیم پہ کام شروع ہو گیا ہے. میمن ڈیم جو ہے وہ بڑی تیزی سے انڈر کنسٹرکشن ہے. اس کے علاوہ صوبوں کے جو اسمال ڈیمز آرگنائزیشنز ہیں ان کو دیکھیں تو وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اور جہاں پہ بھی جو سوٹیبل لوکیشنز ہیں وہاں پہ ریگولر بیسس پہ ڈیموں کے پروجیکٹ کی فیزیبلٹی اسٹڈیاں بھی ہو رہی ہیں اور اس کے اوپر کنسٹرکشن میں بھی وہ جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب یہ ریئلائزیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے اور اس پہ حکومتوں کا فوکس بھی شروع ہو گیا ہے, لیکن ابھی بھی جو ہماری کوششیں ہیں, ہماری ضرورت یا ہمارا جو پانی کا مسئلہ جتنا سیریس ہے اس کے لحاظ سے کم ہے, اس کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے پاس پانی کی جو کمی نہیں ہے, جو ہمیں قدرتی ذرائع سے پانی ملتا ہے وہ ہماری ضروریات سے زیادہ ہوتا ہے, لیکن اصل میں پانی کی جو مینجمنٹ ہے وہ ہماری بہت کمزور ہے. اور ظاہر ہے مینجمنٹ کے لیے یہی ہے کہ جہاں پہ ڈیمانڈ اور سپلائی کے درمیان گیپ ہے آپ نے اس کو کیسے فل کرنا ہے, اس کے لیے آپ کی کیا پلاننگ ہے, کیا تیاری ہے, وہاں پہ ہماری کمزوری ہے جس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اچھا تھوڑا سا میں ذرا چاہوں گا کہ آپ جنرل پبلک کو بھی ان کے حوالے سے بھی کچھ گائیڈ لائنز دیں اور بتائیں کہ ہم اپنے انفرادی سطح پر کس طرح سے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, رول پلے کر سکتے ہیں. بٹو صاحب آپ سے میں جانا چاہ رہا ہوں. انفرادی سطح پہ سر ہم بہت اچھا رول پلے کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو گھروں تک پانی پہنچتا ہے وہ سب سے قیمتی پانی ہوتا ہے, اس کا ایک ایک قطرہ قیمتی ہوتا ہے. جس طرح منان صاحب بھی آپ کو بتا رہے تھے کہ اتنا ہیوی پمپنگ سسٹم ہے اور پھر ایک بہت بڑا ہیوج نیٹ ورک ہے سٹوریج ریزروائرز کا, پائپس کا, پلمبنگ سسٹم کا, اور جس پہ گورنمنٹ کا سالانہ خرچہ بھی اچھا خاصا ہو رہا ہوتا ہے. اس کو اگر ہم ایک بہتر طریقے سے اس کا استعمال نہیں کر سکتے تو یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے. یہ زیادتی دونوں صورتوں میں ہے, ایک اور ملک اور قوم کے وسائل بھی ظاہر ہے اس پہ خرچ ہو رہے ہیں, اور دوسرا ایک نیچرل ریسورس ہے جو ہمارا ضائع ہو رہا ہے. اور سب سے جو ہمارے ہاں جس چیز کو اگنور کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پانی کو ریسائیکل کرنے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. ابھی جس طرح مسجدوں کے حوالے سے منان صاحب بتا رہے تھے کہ مسجدوں میں جو وضو کا پانی ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے لانز میں یا کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی میں استعمال کیا جا سکتا ہے, جس پہ ابھی تھوڑا بہت کام شروع ہوا ہے لیکن اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح گھروں کے حوالے سے دیکھا جائے, جیسے سردیوں کا سیزن چل رہا ہے تو اس میں گیزر کا گرم پانی جب تک نہیں پہنچتا ہم ٹوٹی کھول کے وہ ٹھنڈا پانی ضائع کر رہے ہوتے ہیں, اس کو کسی ٹب وغیرہ میں ڈال کے ہم کسی مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اس طرح کچن میں مطلب خواتین جو ہیں جو گھروں میں فوکسڈ ہیں اور ان کو واٹر مینجمنٹ پہ بہت زیادہ ایجوکیٹ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے, اور وہ اس میں بڑا اچھا رول پلے کر سکتی ہیں. اور اسی طرح جو ہمارے اوور آل پانی کے استعمال, جس طرح گھروں میں 3 سے 4% ہم استعمال کر لیتے ہیں, اس 3 سے 4% کو اگر والیومیٹرک کریں تو بہت بڑا ایک والیوم ہے, جو اگر ہم آدھا یا اس کا 50% 25% بھی بچا لیں تو واسا کے سسٹم پہ بھی جو ہمارا لوڈ ہے وہ کم ہوگا. گراؤنڈ واٹر پہ بھی ظاہر ہے وہ سارا پانی زمین سے ایکسٹریکٹ ہو کے آ رہا ہے, تو گراؤنڈ واٹر ریزروائر پہ بھی لوڈ ہمارا کم ہوگا اور پانی کی نعمت کو بھی ہم بچا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا منان صاحب سر یہ بتائیے, خدا نخواستہ کوئی صورتحال پریشان کن ہوتی ہے, میں ویسے بھی بٹو صاحب سے پوچھوں گا کہ ہم کھڑے کہاں پہ ہوئے ہیں اور کیا فورسی کر رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو سر ہمارے پاس آلٹرنیٹیوز کیا ہیں سر؟ کیا کرب و جوار سے کہاں سے ہم جو ہے وہ لاہور کو پانی مہیا کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آج سے کوئی 3 سال پہلے 3-4 سال پہلے یہ لاہور کا جو پانی ہے اس کی لیول جو ہے وہ ایک خاص سطح تک جب نیچے گیا تو ارد گرد کے علاقوں سے اس میں آرسینک ٹریول کرنا شروع ہو گیا تھا. تو یہ بڑا الارمنگ تھا.
تو اس لیے اس میں جیسے بٹو صاحب نے فرمایا کہ ہم نے جو ٹیوب ویل 18 گھنٹے چل رہے تھے اور بے تحاشا پانی 70-80 لیٹر پر کیپیٹا پر ڈے ہر بندے کو مل رہا تھا، اور ایشیا میں کیا بلکہ دنیا میں میرے خیال میں سب سے زیادہ پانی ہم سپلائی کرنے والا شہر تھے، جبکہ انڈیا میں ہمارے ہمسایہ ملک ہے، اس میں آپ دیکھیں تو اس میں 30-35-40 لیٹرز پر کیپیٹا پر ڈے کے حساب سے پانی دیا جا رہا تھا، تو ہمارا ڈبل سے بھی زیادہ تھی۔ تو اس میں پھر اس بات پہ غور کیا گیا کہ ہمیں زیر زمین جو پانی ہے اس کو اس کی سطح کو نہ صرف گرنے سے روکنا ہے بلکہ اس کو اوپر لانا ہے تاکہ آرسینک کا ٹریول جو ہے اس کو رک سکے، اور الحمدللہ اس میں واسطہ کامیاب ہوا، اور اگرچہ جو ہے وہ WHO کے اسٹینڈرڈز کے اندر لانے میں اس کو ہمیں کوئی 2 سال جو ہے وہ کرنی پڑی، بچت بھی پانی کی، اور ظاہر ہے وہ 9-10 گھنٹے پر پانی کا سپلائی کے آورز لانے پڑے۔ اس کے علاوہ باقی سب لوگوں نے خیر تعاون کیا، جو سول سمجھ دیں کہ ہماری جو پبلک اویئرنیس ہے اس میں سول کمیونٹی نے بھی ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا، اور خاص طور پہ ایڈمنسٹریشن نے، ڈولفن والوں نے، یہ وہ سارے بیچارے کرتے ہیں، ہمارے ساتھ گروپ بنے ہوئے ہیں، ہمیں وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں ساتھ ساتھ کہ یہاں گاڑی تل رہی ہے، گھر تل رہا ہے، یہاں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہماری کوئی ایسا اب الحمدللہ اٹس ناٹ الارمنگ ناؤ، اللہ کا شکر ہے کہ ایوری تھنگ از اوکے اینڈ فائن۔ آگے مستقبل میں کوئی ایسا امکان نہیں ہے، اور ابھی ہمارا سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ 100 کیوسک ہمارا اس پہ چلا جائے گا، ہمارے 50 کے قریب ٹیوب ویل بند ہو جائیں گے۔ اسی طرح مزید ہم نہر سے پانی لے کے مزید سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگائیں گے، اور اس میں الحمدللہ پہلے منصوبے کے لیے ہمارے پاس فنڈنگ بھی اویلیبل ہے ایشین انفراسٹرکچر بینک کی، اور پاس بھی ہو چکا ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے ایکنک نے اس کو اپروول بھی دے دی ہوئی ہے۔ اس طرح کے منصوبے ہم ریپلیکیٹ کریں گے شہر میں، اور اسی طرح مختلف ٹینکس جو ہے جن میں پانی ذخیرہ کر کے جو اریگیشن یا ہارٹیکلچر کے لیے جو پانی استعمال کیا جا رہا ہے اس کو بھی ہم ان ٹینک سے گاڑیاں بھرا کریں گے، بجائے یہ کہ ہم بڑی ٹوٹیاں پارکوں میں لگا دیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ لاہور کی صورتحال آنے والے سالوں میں بہت بہتر اور بھی بہتر ہو جائے گی، اور ایسی کوئی خدشہ نہیں ہے کہ لاہور میں کوئی خدا نخواستہ کوئی ڈرائی ہو جائے گا۔ گراؤنڈ واٹر ٹیبل جو ہے اگلے آنے والے کئی سالوں کے لیے انف ہے، اللہ کی مہربانی۔ بالکل ٹھیک ہے بٹو صاحب، سر اس وقت کہاں کھڑے ہیں پورے پاکستان کی بات کی جائے پانی کرائسس کے حوالے سے، آنے والے 10 سالوں میں کیا فورسی کر رہے ہیں سر؟ سر جو عالمی ادارے یا جو ان کی ڈیفینیشنز کے لحاظ سے ہم دیکھا جائیں، اوورآل چونکہ پاکستان لاہور سے ہٹ کے جو ایوریج ہے صورتحال، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک عالمی سطح پہ ایک ڈیفینیشن کی جاتی ہے کہ جہاں پہ پر کیپیٹا جو سالانہ پانی کی جو گنجائش ہے، اگر وہ 1 ملین لیٹر یا 1000 میٹر کیوب پر کیپیٹا اگر پانی اویلیبل ہے تو اس کو واٹر سکارس سے اوپر لیول گردانا جاتا ہے، اور اس سے نیچے پانی چلا جائے تو ہم اس لمٹ سے اب تقریباً اس کے اوپر آ گئے ہوئے ہیں اگر آن ایوریج دیکھا جائے، کیونکہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے کہ جہاں پہ بارشیں نہیں ہوتی ہیں اور ڈیمز کا پانی بھی ادھر نہیں جا سکتا، تو اس لیے ایوریج کے لحاظ سے تو ہماری صورتحال بہت مطلب خطرے کے حد کو چھو رہی ہے، اور اس کے لیے کوئی ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ ہماری جو سٹوریجز ہیں وہ بھی ہمارے پاس بہت کم ہیں، اور جو ہمارے پانی کے استعمال کی جو عادتیں ہیں وہ بھی بہت خراب ہیں۔ جس طرح منان صاحب بتا رہے تھے کہ ہماری آلموسٹ جو پانی کی کنزمپشن ہے وہ آن ایوریج ڈبل ہے دوسرے شہری علاقوں میں بھی ہے، اس کے علاوہ اگر آپ زرعی علاقوں میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ زراعت میں بھی تقریباً ہم آدھا پانی جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو جو کچھ رپورٹس ہیں، رپورٹس کچھ اس طرح کی ہیں کہ آنے والے 10 سالوں میں پاکستان میں جو آن ایوریج ہے پانی کی صورتحال وہ اس سے بھی کم ہو جائے گی، اور ہم خدا نخواستہ جو 500-600 جو لیٹر ہے میٹر کیوب ہے پر اینول ہر بندے کے لیے وہ اویلیبل ہوگا، چونکہ اس کی ریزن ایک یہ ہے کہ ایک تو پانی کو کنزرویشن جس طرح ہم کہہ رہے ہیں اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہماری پاپولیشن بھی بہت بڑھ رہی ہے اور وہ ایکسپونینشیلی بڑھ رہی ہے، تو ظاہر ہے پاپولیشن کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہماری ضروریات بھی اس حساب سے بڑھ رہی ہیں، جبکہ ہمارے پانی کے جو ذرائع ہیں وہ نیچرل ذرائع ہیں، ہم رین واٹر یا سنو فال یا گراؤنڈ واٹر پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ اب جس طرح گراؤنڈ واٹر بھی ہے، اگر لاہور میں اقدامات ہو گئے ہیں اور ہمارا لاہور کا گراؤنڈ واٹر اگر سٹیبل ہو گیا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، لیکن اوورآل دیکھیں تو ہماری زراعت میں ہمارے جو ٹیوب ویل ہیں وہ تقریباً آدھا پانی جو زراعت کا ہے وہ زمین سے کھینچ کے لگا رہے ہیں،
اور اس وجہ سے زرعی علاقوں میں جہاں پہ کبھی ہمارے واٹر لاگنگ اور اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی تھی، اب وہاں پہ بھی ڈے بائی ڈے جو گراؤنڈ واٹر ہے وہ نیچے جا رہا ہے، تو اس کو بھی چیک کرنے کی، ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس ہر ایک جو نیچرل ریسورس ہوتا ہے اس کی ایک خاص کیپیسٹی ہوتی ہے، اور اگر ہمارا ڈسچارج جو ہے پانی کے جو ایکسٹریکشن ہے وہ اس کے ریچارج سے کم ہوگا تو ہم ایک بری صورتحال کی طرف جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ ظفر بھٹو صاحب آپ کا، اللہ آپ کو کامیاب کرے جس طرح سے آپ گائیڈ کر رہے ہیں، اور تھینک یو سو مچ منان صاحب، اللہ آپ کو بھی کامیاب کرے کہ آپ بھی جس طریقے سے کام کر رہے ہیں نہ آئے، اور میرا خیال ہے کہ آج بڑے بھرپور انداز میں ہم نے بات کی جس میں تمام مکتب فکر کے لوگوں کو گائیڈ کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ ہماری کیا ڈیوٹیز بنتی ہیں، چاہے وہ مل مالکان ہیں، چاہے وہ کسان ہیں، چاہے وہ عام جنرل پبلک ہے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔